रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और आप देख रहे हैं ARYQ का ये एक नया प्रोग्राम जिसका कल हमने आगाज़ किया। आज दूसरा प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए, और रोशनी में आज मौजू है इल्म। और दीन इस्लाम में तो ये फ़रमाया गया है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ करार दिया गया है इस्लाम में। और इल्म के हासिल करने के हवाले से कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में जिस कदर हिदायत हमें मिलती हैं, इस बात से इसकी अहमियत ज़ाहिर हो जाती है कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, जानना कितना ज़रूरी है, आगही कितनी ज़रूरी है। तो आज इल्म के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे दरमियान बहुत ही मुमताज़ व मारूफ़ शख्सियात अहद हाज़िर की मौजूद हैं, जिन्हें आप बारहा ARYQ पर देखते हैं, पसंद करते हैं। और आज भी इंशाअल्लाह हमारे सवालात के जवाबात हमारे मेहमानान गिरामी देंगे और आपके सवालात के जवाबात भी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही आप सवाल करें फ़ौरी तौर पर आपको उसका जवाब दिया जा सके, ताकि हमारे जो मज़ीद कॉलर्स हैं उन्हें भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिल सके। नाज़रीन, इल्म आज मौजू है, ये आप जहन में रखिएगा। इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि इल्म के मौजू के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल दस्तक दे रहा हो तो ज़रूर शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई और भी मसला है तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं सवाल की सूरत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहद हाज़िर की मुमताज़ मारूफ़ शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह हुसैन गर्देज़ी साहब दामजुल्लुहु। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मारूफ़ शख्सियत मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद शाहताज साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अहद हाज़िर की एक और मुमताज़ मारूफ़ इल्मी शख्सियत प्रोफेसर महबूबुल हसन बुखारी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तीनों हज़रात को खुशामदीद कहूँगा आज के प्रोग्राम में, और रोशनी सबके लिए हमारा ये मौजू है। अच्छा शाह साहब, आगाज़ करते हैं आपसे। ये फरमाइए कि इल्म की अहमियत की ज़रूरत के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म और इंसान जो हैं वो लाजिम मलज़ूम है। इस दुनिया में जो पहला इंसान आया है उसकी फजीलत और उसकी बरतरी इल्म की वजह से साबित हुई, और उस इल्म की बदौलत इंसान आगे बढ़ता रहा। और वो तरक्की करते करते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद जो है बात यहाँ तक पहुँची, और आपकी ज़ात गिरामी पर जो पहली वही नाजिल हुई है, यानी आप यूँ समझें कि आखिरी नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई है, उसमें अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो गोया इसमें कलम के साथ, कलम के ज़रिए से इल्म के मैदान में आगे बढ़ने की बात की गई है। तो गोया मुसलमान जो है उन्हें ये बावर कराया गया है कि तुम्हारा आगाज़ जो है वो इल्म से हो। क्या क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस हैं जिसमें इल्म की बात की गई है। फिर कुरान हकीम फुरकान हमीद की बेशुमार आयात हैं कि जिसमें इल्म की बात की गई है। कुरान हकीम कहते ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि अहले इल्म और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। फिर कुरान हकीम फुरकान हमीद ये मुसलमानों को इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ़ा, कि आप सारी लोग तो इल्म हासिल नहीं कर सकते, इल्म के शोबे में काम नहीं कर सकते, तो लिहाजा तुम में से एक गिरोह ऐसा हो जो इल्म हासिल करे और वो दूसरों तक पहुँचाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इल्म को बहुत अहमियत दी गई, और अहमियत इसलिए दी गई कि इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इल्म के ज़रिए आगे बढ़ेगा। जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
لکھنا اور پڑھنا جو ہے یہ علم کے آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، بالکل اور اس کو آپ نے بہت ترجیح دی، پڑھنے کو بھی اور لکھنے بہت کو بھی۔ خوبصورت کلام فرمایا آپ نے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ فرمائیے کہ جب ہم علم کے حصول کی بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم دینیہ اور دنیاوی علوم، تو کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے اس چیز کو کہ آیا کون سا علم انسان کے لیے ضروری ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ایک ایسی ٹرم ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے اندر بہت وسعت ہے۔ علم سے مراد اگر ہم صرف یہ بات لیں کہ وہ علم جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو پھر تو کہنا پڑے گا کہ علوم دینیہ کی ابتدا یا اس کا آغاز یا اس کی ابتدائی باتیں یا اس کی وہ چیزیں جس کے بغیر ایک انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اور رہا معاملہ یہ کہ علوم دینیہ اور علوم عصریہ کا جو ایک نیا سلسلہ اب ہمارے سامنے ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور جو کہنا چاہیے علوم عصریہ کی دانشگاہیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہ ان کے خیال کے مطابق وہ علوم جو وہاں پڑھائے جاتے ہیں وہی علوم ہیں، اور جو مدارس دینیہ میں تعلیم دی جاتی ہے اہل علم کا خیال ہے کہ وہی علوم ہیں۔ ان میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بنیادی بات کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو علوم دے کر بھیجا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا جو ہے، اس کلہا میں ساری چیزیں آ گئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف وضو کرنے کا طریقہ تھا یا غسل کے فرائض تھے، لیکن اس کے اندر زندگی گزارنے کے طور طریقے نہیں تھے۔ میں چاہوں گا فوری طور پر شاہ صاحب فرمائیے گا، علم العادات کی طرف اشارہ ہے ان کا، اگر علم العادات کے ذریعے معلوم کیا جائے کسی بزرگ سے تو کیا یہ کیسا ہے اولاد کے بارے میں؟ دیکھیں، علم العادات جو ہے نا، اس کا آج کل بہت زیادہ لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہم دین اسلام سے اگر بات کریں گے اس کے حساب سے تو ان چیزوں کو اسلام نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ ٹھیک، کہ کل کیا ہونا ہے اور کل کے معاملات کیا ہیں، پرسوں کے کیا ہیں، آج شام کو کیا ہونا ہے، تو ان چیزوں کو شریعت نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ ٹھیک، لیکن بہرکیف اگر کوئی آدمی ان علوم میں آگے ہے اور اس کو مہارت ہے تو اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کی ذات کی حد تک محدود ہوگی، اگر وہ صحیح بھی ہوتی ہے تو بھی یا غلط بھی ہوتی ہے تو بھی اس کے اوپر اس حساب سے یقین کرنا کہ یہ کوئی اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا یہ درست نہیں ٹھیک ہے۔ ہے۔ جیسے علم نجوم ہے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ درست ثابت ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ اب ان کے غلط ہونے سے یا درست ہونے سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا آپ کی بھی رائے لے لوں اس پر۔ علم العادات کے حوالے سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ بہت زیادہ آج کل لوگوں کا ذہن بن گیا، کیا فرمائیں گے آپ؟ میں اس پہ اس بات کا اضافہ کروں گا کہ علم العادات آج سے نہیں ہے، قدیم زمانے سے چلا آتا ہے، اور بہت ساری اقوام میں، بہت سارے کہنا چاہیے کہ ادوار میں اس کی بات ملتی ہے علم العادات کی۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ علم العادات کے نتائج جو بھی ہوں انہیں کوئی حتمی نہیں کہا جا سکتا، یعنی ایمان اور عقیدے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، عقیدے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ کہ ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس یہ علم ہے، اس کے ذریعے سے کچھ نتائج برآمد ہو رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان نتائج کی بنیاد پر ہم فیصلے کرنا شروع کریں گے اور ان کو اپنانا شروع کریں گے، اور جو قرآن و سنت کے احکام ہیں ان کے مقابلے میں علم العادات کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو پریفر کریں گے۔ پریفر تو ہم وہی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا اور سکھایا۔ ٹھیک، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے اس حوالے سے بھی رائے لے لیتے ہیں کہ چونکہ علم ہی موضوع ہے آج، اور محض اتفاق ہے کہ سوال بھی ہمارے پاس علم العادات کے حوالے سے آ گیا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے، کیا فرمائیں گے؟ میں تو اتفاق کروں گا دونوں علماء کرام سے، اور میرا یہ خیال ہے کہ بعض اوقات یعنی ترجیح کی بات ہے کہ آپ کس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو مروجہ جو رویے ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ
اپنا کام کروانا چاہتے ہیں ہر صورت کے اندر، اور انہیں جہاں سے کچھ سکون ملے وہ کرتے یہ ہیں۔ بہت بنیادی بات فرمائی آپ نے کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کام کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں در حقیقت اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اعتماد ہونا چاہیے، وہی مسبب الاسباب ہے ہر چیز کے اندر، اور آداب بعض اوقات آپ کو ایک تسلی دے سکتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی دے سکتے، اور نتائج کے حوالے سے نہایت واضح طور پر ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو لے لیتے ہیں۔ سبب سے زیادہ مسبب پر نظر ہونی چاہیے، شاہ صاحب کیا فرمائیں گے پرائز بانڈ کے حوالے سے، اس کا رکھنا اور اس سے نفع حاصل کرنا؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے یہاں ایک جدید مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں علماء کرام کی رائے جو ہے نا وہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو جدید مسائل آتے ہیں تو ان میں علماء کرام اپنے اپنے حساب سے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو اکابر ہیں تو وہ اس کے جو ہے نا جواز کے قائل ہیں، اور جس میں کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو تو اس میں جو ہے نا وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو جدید مسائل پر بہت سے آپ کی کتابیں ملتی ہیں، بہت سے مسائل پر، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے پرائز بانڈ کے حوالے سے؟ پرائز بانڈ کے حوالے سے اصل بات جو ہے جس کی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور انعام لینا درست ہے یا نہیں ہے، اس کی مین وجہ ایک کنفیوژن ہے۔ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ جب ہم پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو اس کی جو اماؤنٹ ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتی ہے جہاں سے پرائز بانڈ جاری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس یا جہاں سے پرائز بانڈ جاری ہوا ہے وہاں جانے کا اصل مقصد تو پرائز بانڈ جاری کرنے کا یہ تھا کہ گورنمنٹ کو پبلک سے کچھ ان کی بچتوں کی صورت میں پیسہ ملے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ری انویسٹ کرے، تاکہ اس طرح سے قوم کا سرمایہ جو ہے وہ انویسٹ بھی ہوتا رہے، بڑھتا بھی رہے۔ اب معاملہ یہاں یہ ہوا کہ صاحب وہ اس پر جو انعام ملتا ہے، کیا اس پیسے کو کہیں رکھ کے اس پہ انٹریسٹ لیا جاتا ہے اور وہ انٹریسٹ انعام کی صورت میں پاس آن کر دیا جاتا ہے، یا یہ کہ ریئلی ایسا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ تو گورنمنٹ کے کسی اس میں یوزفل اس میں جا رہی ہوتی ہیں، اور پبلک کو جو انعام مل رہا ہے گورنمنٹ اپنے کسی اور سرمایہ سے واقعتاً انعام کی صورت میں دیتی ہے۔ اب جن علماء نے اس پر تحقیق کی اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اماؤنٹ جو انویسٹ ہوتی ہے اس پر کوئی انٹریسٹ لے کر انعامی بانڈ ہولڈرز کو وہ پاس آن نہیں کی جاتی، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو گورنمنٹ اپنے پاس سے جب انعام دے رہی ہے تو گویا وہ کریج کر رہی ہے لوگوں کو کہ آپ بچتیں کریں، اور بچت کر کے گورنمنٹ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اپنے آپ کو بھی پہنچائیں، تو پھر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انعام مل جائے۔ بہت خوبصورت اور بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے علم، اور اس حوالے سے ہم سوالات پیش کر رہے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں۔ وقفے سے قبل پرائز بانڈ رکھنے یا اس سے نفع حاصل کرنے کے حوالے سے سوال آیا تھا، تو میں دو ہمارے جو معزز مہمانان گرامی ہیں ان سے جوابات لے چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، میں تو صرف اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ نے فقہی لحاظ سے دیکھا، اور دوسرا اس کی جو ٹیکنیکل حیثیت ہے وہ بھی ابھی آپ نے دیکھی۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انسان صرف اس چیز میں لگا رہے کہ وہ اپنی نتھنگنیس اور اپنی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے مختلف قسم کے میکانزم جیسے کہ پرائز بانڈ وغیرہ، یہ ایک معاشرے کا زوال ان معنوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ ہر لمحے اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کر لیں۔ یہ ایک اسلامی معاشرے کا فیچر نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا چاہیے اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، اور ایک نتھنگنیس سے باہر نکلنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیوں کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، تو آپ کو اعتماد کرنا چاہیے، جو کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے اوپر آپ کو توکل کرنا چاہیے، اور شرعی حیثیت بھی ہم یہاں دیکھی، اس کا میکانزم بھی دیکھا۔ بیسیکلی تو یہ تمام کی تمام ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ آپ کی جتنی جیبوں میں جو کچھ ہے اس کو یعنی ایک خاص طریقے سے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو ری انویسٹ کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی مارکیٹ سوشیولوجی یا مارکیٹ سائیکالوجی ہے جس کے اندر یہ تمام میکانزم چلتے ہیں۔ بہت اچھا بیک گراؤنڈ آپ نے اس کا ہمارے ناظرین تک پہنچایا۔ اگلے سوال کے لیے شاہ صاحب آپ کی خدمت میں چاہوں گا یہ سوال پیش کروں۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اوامر و نواہی ہمیں نظر آتے ہیں کہ کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کس سے منع کیا گیا ہے۔ اب علوم کے حوالے سے اگر ہم آ جائیں تو یہ فرمائیے کہ کن علوم کو حاصل کرنے کے حوالے سے منع کیا گیا ہے اور کن علوم کے حصول کے لیے احکامات ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ علوم جو انسانیت کے لیے نفع مند ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔
اور جہاں ان کا فائدہ انسانیت کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو وہ علوم مٹ جاتے ہیں۔ بے شمار علوم جو ہیں وہ اپنے دور میں آگے بڑھے اور وہ محدود وقت تک جو ہے نا وہ رہے اور ان کا فائدہ ختم ہو گیا تو وہ علوم بھی مٹ گئے۔ اور کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ علوم ترقی کرتے رہتے ہیں، بات آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اور کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ تو جو علوم انسانیت کے لیے مضر ہیں تو ظاہر ہے ان کا سیکھنا سکھانا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ممنوع قرار پائیں گی۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ قرآن حکیم کیا کہتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم علم میں آگے بڑھو۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اہل علم جو ہیں وہ اللہ جل جلالہ کا خوف رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے اہل علم کو یہاں وسیع پیمانے پہ مراد لی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ اگر یہ علم رکھتا ہے پہاڑوں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، تو وہ ان میں غور و فکر کرے گا۔ ایک آدمی ہے وہ درخت ہے اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے اور اس میں وہ غور و فکر کرے گا۔ دوسرا آدمی ہے وہ انسان کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، وہ اس میں غور و فکر کرے گا۔ جب وہ اس میں آگے بڑھتا جائے گا تو اس کو یہ معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ خود سے پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے پیدا کرنے والی ایک ذات موجود ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز میں اللہ جل جلالہ کی ایسی قوت کار فرما ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ان علوم میں آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو جس طریقے سے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ فوائد و ثمرات جو ہے نا اس کے پہنچتے جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک باغ لگا ہوا ہے اور اس باغ میں مختلف قسم کے پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ایک ہی نالی سے پانی جا رہا ہے۔ تو اب آپ ذرا باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اندر کیلا لگا ہوا ہے اس کا رنگ اور ہے، اندر مالٹا لگا ہوا ہے اس کا رنگ اور ہے، اندر آم جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ لٹک رہا ہے اس کا رنگ اور ہے۔ تو ہر پھل کا رنگ اور ہے، پھر جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ جو ہے اس کا اور ہے۔ ایک ہی نالی سے سب کو پانی جا رہا ہے، تو یہ قدرت خداوندی ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی طاقت ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو اور جتنا وہ وسیع ہوگا تو اس کو اللہ جل جلالہ کی قدرت اور طاقت کو قبول کرنا پڑے گا۔ شاہتاز صاحب، اولاد کے ضائع کرنے کے حوالے سے سوال آیا ہے، بڑا سینسٹیو اور بہت اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سے ناظرین یقیناً اس کا جواب سننا چاہتے ہوں گے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ قرآن حکیم فرقان حمید جہاں رزق کی بات آتی ہے تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر چلنے والا جاندار اس زمین پہ جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ نے نظام رزق کو ایسا پھیلا رکھا ہے کہ وہ ہر ایک کو، پرندے کو اس کے حساب سے، درندے کو اس کے حساب سے، چرندے کو اس کے حساب سے، سب کو جو ہے نا وہ رزق ملتا ہے۔ اب بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ اپنی غربت و افلاس کی وجہ سے یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرے بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو میں ان کا رزق جو ہے نا یہ کس طریقے سے پورا کروں گا۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اس کے یعنی افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو برباد نہ کرو، قتل نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو۔ یہ تو وہ والی بات ہے۔ اب رہے گی مسئلہ جو موصوف جو ہے نا جو بات کہہ رہے ہیں، اب ان کی بات میں ذرا تھوڑی سی وضاحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرانے زمانے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں بھی یہ نظام کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا، تو اس کو اس زمانے میں ازل کہا جاتا تھا۔ تو اس ازل میں جو ہے یہ تھا کہ اگر ایک آدمی کی بیوی ہے، وہ دونوں میاں بیوی اس بات پہ راضی ہیں تو یہ اس کو اختیار کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، کوئی شرعی معقول عذر نہیں ہے، تو اسقاط جنین جو ہے یہ جرم ہے، اور اس کے لیے مختلف ممالک میں قوانین بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے لاء میں بھی اس پر قانون ہے، اس لیے بلا عذر شرعی اسقاط جنین جرم ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
بلا عذر شرعی، یہ آپ نے ایک بہت اس میں بنیادی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، اگر ہم آپ سے آپ کی رائے لینا چاہیں؟ ظاہر ہے میں تو اتفاق کروں گا کہ شرعی اعتبار سے تو قتل ہمیشہ قتل نہ حق جو ہے جرم ہے اور قابل سزا جرم ہے، لیکن نہایت اہم بات یہ ہے کہ یہ بالکل اس کے مترادف ہے کہ آپ کا ایمان اس کائنات کے حوالے سے کیا آپ ہر چیز کو کنٹرول کریں گے، ہر چیز کو، اور یہاں تک کہ معاملات آتے ہیں کہ آپ اپنے بیبیز کو پلان کرتے ہیں، ان کی ڈیٹس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس طرح کی پلاننگ اور ڈٹرمنیشن اور کنٹرول، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں؟ تو اگر ان دونوں میں ہم واضح فرق کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، تو پھر ان سوالات کے جوابات بھی اور زیادہ واضح ہوں گے. اور شریعت نے نہایت وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ قتل ناحق بے شک کسی کے بھی کہنے کے اوپر ہو، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، وہ نامناسب ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہمارا موضوع ناظرین علم ہے، اور اسی اعتبار سے آج سوالات بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں. ہمارے پاس بھی سوالات اسی اعتبار سے موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہتا صاحب یہ فرمائیے، جس طرح شاہ صاحب نے آغاز فرمایا اس سورہ علق سے کہ جس میں علم کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ فرمائیے کہ وہ کون سا علم ہے کہ جس کا حاصل نہ کرنا انسان کو گناہ کا مرتکب کرتا ہے یا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے؟ فرائض کا علم، یعنی جو انسانی زندگی میں بحیثیت مسلم میں بات کروں گا، ایک مسلم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی عبادات سے واقف ہونے کے لیے، معاملات سے واقف ہونے کے لیے جس قدر علم کی ضرورت ہے، اتنا علم حاصل نہ کرنا یہ گناہ ہوگا. کیونکہ اگر ایک شخص یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے طہارت کے مسائل کیا ہیں، اس کی عبادات کے مسائل کیا ہیں، روزمرہ معاملات کیا ہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے، معاشرے میں جو ایک زندگی اسے گزارنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، تو ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے وہ زندگی نہیں گزار سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب وہ ان باتوں کا علم اور شعور نہیں رکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن سب کو پیش ہونا ہے، تو وہاں کیا عذر وہ پیش کرے گا کہ صاحب میں اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں کیوں کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہا. تو اتنا علم، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر لازم. وہ جو ہے نا طلب العلم فریضۃ، اس فریضہ سے مراد اتنا ہی علم ہے، اور اس علم سے وہاں العلم کی بات ہوئی ہے، وہ علم ہے جو کہنا چاہیے کہ انسان کو اپنی زندگی کے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے جتنی نالج اس کے پاس ہونی چاہیے. میں اس حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ علم جو ہے، ایک تو آدمی سیکھتا ہے اور دوسرا یہ قلم سے یا کتاب سے پڑھتا ہے. ایک علم کا اور طریقہ بھی ہے کہ وہ آدمی کسی سے زبانی طور پہ معلوم کر لیتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کے طہارت کے مسائل ہیں تو وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، کتاب بھی نہیں سمجھتا، تو وہ کسی عالم سے اگر معلومات کر لے تو اس کو معلومات ہو جائیں تو اس کے لیے اتنا علم کافی ہے. اسی طریقے سے نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ کسی عالم کے پاس جا کے جاتا ہے تو اپنے سارے سوالات اس کے سامنے رکھتا ہے، صورتحال، تو وہ اس کو تفصیلات سے جو ہے نا وہ آگاہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اس کا علم ہے. تو اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اپنے فرائض کا عالم ہے، یہ ان کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈاکٹر محبوب الحسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو رائے آ رہی ہے، اور آپ کی طرف بھی میں اسی سوال کو لے کر آؤں گا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی گزار لیتا ہے، عبادات بھی کرتا رہتا ہے، لیکن مسائل دینیہ سے ناواقف رہتا ہے، تو کیا وہ گناہ کا مرتکب کہلائے گا؟ زندگی گزارنے کا بنیادی مقصد، جیسا کہ ابھی حوالہ بھی آیا امام غزالی کا، انہوں نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کا بنیادی مقصد ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے. اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طرح راضی ہوگا جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ، حج اور دیگر معاملات، یعنی حقوق العباد، حقوق اللہ. تو اگر ایک شخص کو اپنی زندگی گزارنے کی بنیادی باتیں ہی نہیں معلوم تو اس کی زندگی کیسے ایک کامیاب زندگی ہوگی؟ جائے کہ آپ اس کی گفتگو کریں کہ اس کی زندگی کیسی گزری. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ بینک کا جو منافع ہے وہ بڑے اخلاص کے ساتھ ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اصولی طور پر جس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے، جس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے
کہ سود شرع میں حرام ہے۔ تو اب اگر بادل نخواستہ آپ نے بینک میں پیسہ بھی رکھنا ہے فار واٹ ایور ریزنز، تو اب وہ جو بھی پیسہ اگر آپ کو ملتا ہے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسے وہیں پر رہنا چاہیے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بعض اوقات یہ اپنے ہی خلاف استعمال ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو وہاں سے نکال لینا چاہیے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پیسے کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی غریب کو یا جو بھی آپ کو لگے کہ ضرورت مند، لیکن یہ بات بہت زیادہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ ہے حرام ہی، اور اس کے اوپر اس مسلمانوں کے سے استفادہ نہیں کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں؟ جی میں یہی عرض کروں گا کہ اگر بغیر نیت ثواب وہ کسی کو وہ انٹرسٹ کا پیسہ دے دے تو اس کا کام تو بن جائے گا، جس کو دیں گے اس کا کام ہو جائے گا، اس کا کام اس حوالے سے کوئی ثواب، چونکہ اگر کہ کسی بندے کے کام آ رہا ہے کوئی انسان، میں اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ صحیح صورتحال کو جانتا ہے، ہم نے تو فقہی مسئلہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ بات عین ممکن ہے کہ اس کی اس نیت کی بنا پر کہ سود کا پیسہ اس نے لے کے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، کسی کو اس کی ضرورت کے لیے دے دیا، ممکن اللہ تعالیٰ اس پر اس کو کوئی اجر دے دے، لیکن اگر کوئی اس خیال سے یہ پیسے سود کے لے کے لوگوں کو بانٹے کہ مجھے اس پر ثواب مل رہا ہے یقینی طور پر، تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ بغیر نیت ثواب کے ہی وہ دے سکتا ہے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ اجر دینے والا اگر اس کی اس نیت پہ اس کا اجر دے دے تو ہمیں اور آپ کو اس پہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ اس بات پر شاہ صاحب کوئی کلام نہیں ہے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن اب اسلامی بینک بھی آ گئے ہیں، ان میں اسلامی بینکاری ہوتی ہے، وہاں پر بھی منافع ملتا ہے، تو اگر وہ منافع ان صاحب کے پاس ہے تو وہ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ پہلو ہے، بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ لیکن جو سود کا پیسہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی گنجائش والی بات ہے ہی نہیں ہے، دو رائے ہے ہی نہیں ہے، قرآن حکیم فرقان حمید کا بالکل صاف اور صریح حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بالکل واضح فرمان اس کے بارے میں موجود ہے، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، جیسے ان حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ ثواب کی نیت کیے بغیر جو ہے وہ کسی کو دے دے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ثواب کی نیت کرے گا تو پھر وہ جرمدار۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں کی رائے ہم تک پہنچ گئی ہے ناظرین، تینوں جو ہمارے اسکالرز ہیں تینوں کی متفقہ رائے یہ پہنچ گئی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ دل میں خیال رکھے کہ اللہ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ مجھ پر رحم فرمائے اپنا۔ بس اگلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب کہ یہ فرمائیے کہ علم کے حصول کے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے مقاصد دیگر ہو جاتے ہیں، لیکن اصل مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ میں یہاں یہ بات اس طرح سے عرض کروں گا کہ علم کی جب تقسیم ہو گئی تو مقاصد بھی تقسیم ہو گئے۔ واہ! اب علم کی تقسیم ہو گئی ہے دینی اور دنیاوی میں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی دینی علوم حاصل کرتا ہے اس خیال سے کہ میری معلومات میں میرے علم میں اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اس کا مقصد ہو، تو یہ عین ثواب اور عبادت ہے۔ اور اگر کوئی علم اس غرض سے حاصل کرتا ہے کہ یہ میرے لیے ذریعہ روزگار بنے، تو انما الاعمال بالنیات۔ اب دوسری قسم جو علم کی ہے وہ فنون ہے، وہ آرٹ ہے، یا وہ کہنا چاہیے کہ آج کل کے دور کی صنعت ہے، صنعت و حرفت ہے جس کو وہ سیکھتا ہے، تو اس کی تو غرض سیکھنے کی ہوتی ہی یہ ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے۔ اچھا، لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، یہ بھی کوئی برا کام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، اس خیال سے بن رہا ہے مجھے اچھی جاب ملے، تو وہ لوگوں کی اچھی خدمت بھی کرے۔ اگر یہ نیت شامل کر لے میں اچھے ڈاکٹر کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت کروں گا تو اجر و ثواب ہے۔ سید کا صدقہ سید کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ صاحب؟ میرا خیال میں گنجائش اس میں ہے، لیکن بعض ہمارے حضرات جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ سادات کو نہیں دی جا سکتی، لیکن علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ سادات کو دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زمانے اقدس میں سادات کو خمس ملتا تھا۔ ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد وہ حصہ ان کا ختم کر دیا گیا تھا، تو ان کو نہیں مل رہا تھا، تو اب ایک طویل عرصے سے جو ہے نا وہ یعنی سرکاری سرپرستی سے محروم ہوتے ہیں۔ اب پہلے تو یہ اگر ان کو جو ہے نا یہ دوسری چیزیں بھی دی جاتی
تو وہ وہاں سے بھی مال ملا، یہاں سے بھی ملا، تو یہ وہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے شاہ صاحب تو کی میں اسباب یہ پہ بات آئے. عرض کروں جی. زکوٰۃ کے بارے میں. تو پھر اس میں امام طحاوی بھی ہمارے شامل ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو وہ جو ہے نا وہ سادات کو جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے. اور بھی مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی جو ہیں انہوں نے ہدایت کے حاشیے پر بھی اس نقطے پہ لکھا ہے کہ سادات کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ دوسرا طبقہ علماء کا اس حق میں نہیں ہے، لیکن علماء ایسے موجود ہیں کہ جو اس حق میں ہیں. تو بہرکیف جو ان کا نقطہ ہے جو انہوں نے سوال کیا ہے تو اس میں گنجائش ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ سادات کا صدقہ سادات کو دیا جا سکتا جو شاہ صاحب نے تو اس میں اور وسعت پیدا کر ہے؟ دی وسعت ہے پیدا کر دی. کہ سادات کا صدقہ ہی سادات کو نہیں بلکہ غیر سادات کا بھی، جیسے زکوٰۃ کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا، تو وہ بھی سادات کو مل سکتا ہے اگر اس میں گنجائش ہو اور شرعاً اس میں کوئی قباحت نہ ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج ہونا اس میں نہیں کوئی چاہیے. کبات نہیں ہے. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ بھی اس پر موجود ہے کہ سادات کو زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے؟ میں تو خیر اتفاق ہی کروں گا اس حوالے سے، اور میں یہ کہوں گا کہ سادات کی طرف ایک نسبت ہے، اور وہ نسبت ہے ایک رسپیکٹ کی، ایک آنر کی. اور اگر یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال آتی ہے کہ آپ کو یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے اور پھر آپ نے انتظار کیا اور پھر آپ، تو میرا یہ خیال ہے کہ معاشرے کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ آنر ڈیزرو کرتے ہیں، تو یہ کیسا معاشرہ ہے جس کے اندر یعنی کہ بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے، بہت عمدہ بات کہی. سادات کا مطلب یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہے اور ہونا چاہیے. اچھا پھر یہ کہ اس میں صدقہ یا زکوٰۃ سے ہٹ کر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کا اتنا احترام ہونا چاہیے کہ ہم خود ان کی خدمت کریں. دیکھیں حضرت مقداد بن اسود تھے، تو ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کا مال و دولت جمع ہوا، تو اس میں تھے اس دور میں 60,000 درہم جو ہے، انہوں نے کہا یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دے دیے جائے. تو یہ کیوں دے دیے جائے ان کو؟ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نواسے ہیں، تو ان کو دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خوشی ہوگی. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہ سادات کی جو لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، تو زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ جو نا وہ زکوٰۃ ہی سے مدد کریں، لیکن اگر کریں گے تو علماء کے فتوے کے مطابق یہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن شاہ صاحب ایک تھوڑا سا اس سوال کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے، کہ بہت سے جو مفتیان دین ہیں وہ سادات کو صدقات دینے کے حوالے سے وہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے حوالے سے، مطلب وہ نقطہ نظر ہے، ان کے دلائل ہیں، اپنے دلائل ہیں. جی جی. تو میں تو ایک دوسرے جو ہے نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک، اگلے سوال کی جانب جائیں گے، اور ممکن ہوا تو آپ کی کال اب نہیں لے سکیں گے چونکہ وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج علم موضوع ہے ہمارا. تو آخری سوال بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جیسا آپ نے ایک اجمالی طور پر بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم کسی ملازمت کے حصول کے لیے بھی کوئی عصری علم حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ فرمائیے کہ ہمارے آج کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ رجحان یہی ہے کہ جناب ہم انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، یا کوئی ایسی تعلیم حاصل کر لیں کہ جس سے ہم بہت بڑے پروفیشنل کوئی بن جائے. تو اس میں تو کوئی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ علوم و فنون حاصل کر رہا ہے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، اپنے اور اپنے بچوں کا جائز طریقے سے پیٹ پالنے کے لیے، تو یہ بھی کار ثواب ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی حرج کی بات. کچھ فرما رہے تھے آپ؟ یہ علم جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں اس کا قائل ہوں کہ یہ علم بھی روشنی دیتے آدمی. واہ واہ. کیونکہ بنیادی طور پہ جس کو علم کہتے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اب وہ اس علم کو پھیلائے اور اس کو اس علم تک لے جائے جس سے اللہ جل جلالہ راضی ہوتا ہے، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر فہم آ جاتا ہے. تو اب وہ دین کی بات کو سمجھنے لگتا ہے. علماء سے بات کرے تو، کتاب سے پڑھے تو وہ اس کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے اندر شعور آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ علم بھی اس حوالے سے بہت مفید. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے آج کے مہمانان گرامی علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب آپ کا،
اور ہمارے ساتھ محترم مہمان گرامی جناب ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب، آپ تینوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج علم کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ وہ سوالات پروگرام میں شامل کریں کہ جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں انہی کو ہم نے سپرد کرتاز کر دیا اور اپنے مہمانوں کی نظر کر دیا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سوالات کو شامل کریں گے پروگرام میں اور جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔